करती थी। झज्जर सिंह के पास उस वक्त तक भी 2000 सवार और 4000 पैदल का लश्कर था। जंगी हाथियों की एक माकूल तादाद भी उसके साथ थी, मगर उसे शाही लश्कर के हरावल दस्ते से भी मुकाबले की हिम्मत न पड़ती थी। आखिर चांदा के मकाम पर शाही लश्कर उसके इस कदर करीब पहुंच गया कि उसे मजबूर होकर मैदान में निकलना पड़ा। दोनों तरफ से सफी तरतीब दी गई, जंग शुरू हुई, मगर झज्जर सिंह मैदान में कदम जमा न सका और उसने एक बार फिर राह फरार अख्तियार की। इस बार उसने शाही लश्कर को धोखा देने के लिए मालो मता से लदे हुए हाथियों को वहीं छोड़ दिया, ताकि शाही लश्कर रकम बटोरने में लग जाए और वो उनसे दूर, बहुत दूर निकल जाए और उसका ताकुब खत्म हो जाए। मगर शाही लश्कर ने उसका ये ख्याल गलत साबित कर दिया। उसने माल और दौलत से भरे हुए हाथियों की मुतलक परवाह न की और उसकी हिफाजत पर एक दस्ते फौज मुकर्रर करके झज्जर सिंह के ताकुब में रवाना हो गए। रवाना क्या हुए, बल्कि उन्होंने ताकुब जारी रखा, सिर्फ जुबानी अहकाम से काम लिया और आगे बढ़ गए। मशहूर है कि गोंदा का इलाका खतरनाक जंगलात से भरा हुआ है, मगर शाही लश्कर रास्ता न मालूम होते हुए रास्ता बताता और आगे बढ़ता रहा। आखिर वो वक्त आ गया कि राजा झज्जर सिंह को अपनी बाकी मांदा फौज, यहाँ तक कि अपने बच्चों और अपनों को भी छोड़ना पड़ा और वो सिर्फ अपने बेटे बकर माजिद के साथ गोंदा के जंगल से निकल भागा। एक बयान के मुताबिक जब शाही फौज झज्जर सिंह की रानियों के पास पहुंची तो उन्होंने तलवारें बुलंद करके मुकाबले की कोशिश की। रानियों ने शाही सवारों पर हमला भी कर दिया, मगर उन्होंने सिर्फ अपनी मुदाफियत की और उन्हें घेरे में लेके हथियार डालने का हुक्म दिया। इस मौका पर खाने दौरान ने पुकार कर कहा, राजा झज्जर की खवातीन हमारी माँ बहनों के मानिंद हैं, हम इन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। उस वक्त एक बूढ़ी खातून घोड़ा एड़ा कर खाने दौरान के पास पहुंची और बड़े इस्तक़लाल से कहा, ऐ मुगल सरदार, तुमने अभी हमें अपनी माँ बहनों का दर्जा दिया है, क्या ये सच है या तुम हमें फरेब देकर गिरफ्तार करना चाहते हो? खाने दौरान ने फौरन जवाब दिया, ऐ बुजुर्ग खातून, हम मुसलमान हैं और मुसलमान खवातीन को धोखा नहीं दिया करते। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात का यकीन आ गया। बुजुर्ग औरत ने कहा, अब ये बताओ कि अगर हम तुम्हारी माँ बहन के बराबर हैं तो क्या तुम अपनी माँ बहनों के हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में भेड़ियाँ डालना पसंद करोगे? हरगिज नहीं। खाने दौरान ने कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप हथियार रख दीजिए तो आप हमारे मेहमानों की तरह हमारे साथ चलेंगी। आपके खैमे लश्कर से अलग नस्ब हुआ करेंगे और उन पर सख्त पहरा रहेगा। मैं आपको इस बात का भी यकीन दिलाता हूँ कि मैं सिपा सालार आजम से आप सबकी पुरजोर सिफारिश करूँगा कि आपको उस मकाम तक बाहिफाजत पहुँचा दिया जाए जहाँ आप जाना चाहें। बुजुर्ग खातून चंद लम्हे सोचती रही, फिर पूछा, तुम्हारा सिपा सालार आजम कौन है? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? खाने दौरान ने वजाहत की, मुअज़्ज़ज़ खातून, हमारे सिपा सालार शहंशाह हिंद के बहादुर फर्जंद आला हजरत शहजादे मुहियुद्दीन आलमगीर हैं। वो हमसे एक मंजिल पीछे हैं। उनके आते ही हम आपको उनके हुजूर पेश कर देंगे। उस वक्त तक आप हमारी मेहमान रहेंगी। अच्छा तो सुनो, बुजुर्ग औरत ने कहना शुरू किया, मैं राजा झज्जर सिंह की माँ रानी पारीथी देवी हूँ और मेरे साथ की ये तमाम औरतें किसी न किसी रिश्ते से राजा की रिश्तेदार होती हैं। न हम तुमसे जंग करना चाहते हैं और न हमारा तुमसे कोई झगड़ा है। ये कहते हुए बूढ़ी रानी पारीथी देवी ने तलवार नीचे फेंक दी और घोड़े से उतर आई। खाने दौरा और उसके साथ के तमाम सरदारों ने भी घोड़े छोड़ दिए। खाने दौरा ने आगे बढ़कर कहा, मुअज़्ज़ज़ माँ, मैं आपके बेटे के मानिंद हूँ। मैं एक बार फिर यकीन दिलाता हूँ कि आप में से किसी खातून को भी जरा तकलीफ न होने पाएगी। राजा झज्जर के खानदान की तमाम खवातीन ने हथियार रख दिए और मुगलों की हिफाजत में आ गईं। राजा के जो मर्द रिश्तेदार थे उन्हें जरूर गिरफ्तार कर लिया गया। रिवायत है कि झज्जर खानदान की बेगमात के साथ कई खूर्द साल के बच्चे भी थे और कुछ खवातीन जख्मी भी हुई थी। खाने दौरा ने जख्मियों को फौरन तिबी इमदाद भिजवाई और बच्चों का खास ख्याल रखे जाने का हुक्म दिया। आखिर राजा झज्जर खुद अपने अंजाम को पहुंचा। वो गोंदा के जंगल में भटकता फिर रहा था कि वहां के जंगलियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। राजा झज्जर सिंह के साथ उसका एक बेटा भी था। जंगलियों ने उन दोनों के सर कलम किए और सर लेकर शाही लश्कर में पहुंचे। खाने दौरा ने सर लाने वालों को इनाम देकर रवाना कर दिया। दूसरे ही दिन शहजादा औरंगजेब वहां पहुंच गया। खाने दौरा ने राजा झज्जर सिंह के फरार होने और उसके घराने की गिरफ्तारी की पूरी तफसील और झज्जर सिंह और उसके बेटे के सर शहजादे के सामने पेश किए। शहजादे ने अपनी इस कामयाब मुहिम पर सजदे शुक्र अदा किया।
اس نے حکم دیا کہ ججر سنگھ کی خواتین کو یہ نہ بتایا جائے کہ ججر سنگھ اور اس کا ایک بیٹا قتل ہو چکا ہے، مگر کسی طرح راجہ ججر کی ضعیف ماں رانی پاریتی دیوی کو بیٹے اور پوتے کے قتل ہونے کی خبر مل گئی۔ راجہ کی دوسری رانیوں نے تو صبر کر لیا، مگر پاریتی دیوی اس بڑھاپے میں بیٹے کی موت کا غم برداشت نہ کر سکی۔ وہ یہ خبر سنتے ہی بے ہوش ہو گئی اور ایسی بے ہوش ہوئی کہ پھر آنکھ نہ کھولی۔ شہزادہ اورنگزیب نے شاہ بابا کو راجہ ججر کے ساتھ جنگلوں اور اس کے فرار کے بارے میں تفصیلی خط لکھا۔ باپ بیٹوں کے سروں کے ساتھ دارالسلطنت آگرہ روانہ کر دیا۔ ادھر شہنشاہ شاہ جہاں راجہ ججر کی حرکتوں سے اس قدر پریشان ہو گیا تھا کہ اس نے شاہی لشکر کے پاس خود جانے کا قصد کیا اور ایک بڑے لشکر کے ساتھ اوڑچھا راجہ ججر کا صدر مقام کی طرف روانہ ہوا۔ شاہجہاں ابھی جھانسی کے قلعے تک پہنچا تھا کہ اس تک وہ قاصد پہنچ گئے جو شہزادے اورنگزیب کا خط اور راجہ ججر اور اس کے بیٹے کے سر لے کر آگرہ جا رہے تھے۔ راجہ ججر کے صدر مقام کو اوڑچا اور بعض مقامات پر اونچا کہا گیا ہے۔ پہاڑیوں میں گھرا ہوا یہ ایک پرفضا مقام تھا۔ اورنگزیب نے اپنے خط میں شاہ بابا کو اوڑچا آنے کی دعوت دی، چنانچہ بادشاہ اس فتح کی خوشیوں میں اضافہ کرنے کے لیے بنفس نفیس اوڑچا گیا تھا، جہاں اورنگزیب نے اس کے حضور 1000 اشرفیوں کی نظر گزاری تھی۔ اس جنگ میں جس قدر اخراجات ہوئے اس کی تفصیل کا تو ذکر نہیں ملتا، مگر شاہی لشکر نے اس فتح کے موقع پر مختلف مقامات پر دبے اور گھڑے ہوئے جو دفینے حاصل کیے اس کی مجموعی قیمت کا اندازہ 1,60,00,000 روپے لگایا گیا ہے۔ راجہ ججر سنگھ کی بغاوت کے خاتمے کے بعد شہنشاہ ہند شاہ جہاں نے دکن یعنی جنوبی ہند کا رخ کیا۔ شاہ جہاں اپنے ایام بغاوت میں جنوبی ہند کے بیشتر علاقوں میں قیام کر چکا تھا اور وہاں کے سیاسی اور مذہبی حالات سے پوری طرح آگاہ تھا۔ شاہ جہاں کو عادل شاہ اور نظام الملک دونوں والیان حکومت سے پرخاش تھی۔ ایک روایت کے مطابق شاہ جہاں اور اورنگزیب دونوں ایک ساتھ سرونج کے راستے دکن کی طرف بڑھے تھے۔ شاہ جہاں نے روانگی سے پہلے دونوں ریاستوں کو الگ الگ خطوط روانہ کیے تھے۔ والی بیجا پور عادل خان کے نام جو خط بھیجا گیا تھا اس کی خاص نقطے مندرجہ ذیل ہیں۔ ساہو کو دوسرے مفسدہ پردازوں کے ساتھ نوکری سے نکال دیا جائے، نظام شاہی قلعوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، پہلے کی طرح ہماری اطاعت کا دم بھریں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہمارا لشکر آپ کے ملک پر حملہ آور ہو کر اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ شاہ جہاں نے جو فرمان قطب الملک کے نام جاری کیا اس میں قطب الملک کو بڑی عزت سے مخاطب کیا گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ جہاں اپنی ہمسایہ سلطنتوں کو حقیر نہیں سمجھتا تھا اور انہیں تہذیب سے مخاطب کرنے کے بعد اپنا مقصد ظاہر کرتا تھا۔ چنانچہ اس فرمان میں مندرجہ ذیل باتیں قابل ذکر ہیں۔ صحابہ کرام کی برائی ریاست کے کسی حصے میں نہ کی جائے، ایران کے بادشاہ کے نام کا خطبہ نہ پڑھا جائے بلکہ ہمارے نام کا پڑھا جائے، اطاعت کے طور پر ہمیں جو رقم دی جاتی ہے اس سے روکا نہ جائے۔ قطب الملک کے دربار میں جب شہنشاہ ہند شاہ جہاں کا ایلچی پہنچا تو قطب الملک نے اس کا بڑے سفیروں کی طرح شاہانہ استقبال کیا اور شہنشاہ کا فرمان ادب سے پڑھا، پھر سفیر سے کہا، اعلیٰ حضرت شہنشاہ ہند کے اس فرمان کا جواب ہم جمعہ کے دن جامع مسجد میں دیں گے۔ شاہی سفیر اس وقت تک ہمارے مہمان رہیں گے۔ چنانچہ شاہی سفیر کو جواب کے لیے جمعہ تک مہمان خانے میں قیام کرنا پڑا۔ جمعہ کے دن صبح ہی صبح قطب الملک کا خاص غلام آیا اور اس نے شاہی قاصد کو مطلع کیا۔ حضور والا جاہ قطب الملک نے سفیر محترم کو مطلع کیا ہے، اگر وہ آج جمعہ کے وقت جامع مسجد میں تشریف لائیں تو ان کی نوازش ہوگی۔ والا جا سے عرض کی جائے کہ شاہی قاصد جامع مسجد میں ضرور آئے گا۔ شاہی قاصد نے بھی ادب کا جواب ادب میں دیا۔ پس قطب الملک جمعہ کے دن نماز سے کچھ پہلے ہی مسجد میں آ گیا۔ شاہی سفیر وہاں موجود تھا۔ نمازی مسجد میں جمع ہوتے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا اور جامع مسجد نمازیوں سے بھری تو قطب الملک ممبر کے پاس جا کے کھڑا ہوا اور اس نے شاہانہ انداز میں حکم جاری کیا، میں حکم دیتا ہوں کہ جمعہ کے خطبے میں بڑے صحابہ کے اسماء گرامی پڑھے جائیں اور ان پر دعا بھیجی جائے۔ دوسرے یہ کہ خطبہ میں شاہ ایران کے بجائے شہنشاہ ہند کا نام پڑھا جائے۔ نیز یہ کہ اب جو سکے ڈھالیں ان پر بادشاہ ہند کا نام مسبوق کیا جائے۔ پھر قطب الملک نے بہت سے تحفے تحائف دے کر شاہی قاصد کو روانہ کر دیا۔ بادشاہ نامہ کے مصنف حمید خان کے بیان کے مطابق جب شہنشاہ ہند شاہ جہاں نواح دولت آباد پہنچے تو انہوں نے خان دوراں، خان زماں اور شائستہ خان کو مرہٹہ سردار ساہو جی کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور انہیں حکم دیا
نظام الملک کے ملک میں گھس جائیں اور تمام مفسدوں کو گرفتار کر کے انہیں سزا دی جائے، اور اگر عادل خان مزاحمت کرے تو اس کی سلطنت کو بھی پامال کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بیجاپور پر حملے کا آغاز ساہو جی مرہٹہ کی سرکوبی سے ہوا۔ شائستہ خان احمد نگر پہنچا اور وہاں سے اس نے ساہو جی کے علاقے پر چڑھائی کی۔ اس پر قبضہ کے بعد شائستہ خان نے اپنے ایک سردار اللہ دادے خان کو کوکن پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ دادے خان پہلے کوکن پر قبضہ، پھر چازا، رودودولا، جھولا، کھہتر، راجدھیر، ہنونت اور دہرب کے قلعے فتح کیے۔ اس کے علاوہ اس نے 5 اور قلعے فتح کیے جو نظام الملک کے عزیزوں کے قبضے میں تھے۔ ان پر قبضے کے لیے اللہ دادے خان کو سخت لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ دوسری طرف شائستہ نے پرگنا سنگ، گلشن آباد، چاند اور انکولا فتح کیے۔ یہ فتوحات ہو رہی تھی کہ شہنشاہ نے حکم دیا کہ بیجاپور پر براہ راست حملہ کیا جائے۔ بس سب سے پہلے خان دوراں کی فوج اس طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے کلیانی اور نارائن پر قبضہ جما لیا، پھر اور آگے بڑھا۔ خان اور اس کی فوج کا حملہ اس قدر شدید ہوتا تھا کہ وہ جدھر سے گزرتی تھی وہاں ویرانی پھیلا دیتی تھی۔ اس یلغار میں 50 کے قریب قصبے اور دیہات برباد ہوئے۔ خان دوراں کی فوج کے علاوہ 2 اطراف سے اور حملہ کیا گیا اور پورے ملک میں تباہی اور بربادی پھیلا دی گئی۔ بیجاپوریوں نے کئی مقامات پر مقابلہ کیا مگر اس سیلاب کو نہ روک سکے۔ بیجاپوریوں نے مجبور ہو کر شاہپور کی جھیل کو کاٹ دیا، جس سے ہر طرف پانی کا سیلاب بھی امڑ آیا۔ خان دوراں کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے اپنا رخ بدل دیا اور کملا پور اور شولو پور کی آبادیوں کو ڈھیر میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی پھیل گئی۔ اب عادل خان کی تمام اکڑ یوں دری رہ گئی اور اس نے ابو سعید قاضی اور ابو الحسن کے ذریعے شہنشاہ سے معافی کی درخواست کی، اور شہنشاہ نے اس کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور عادل خان کو معاف کر دیا۔ اورنگزیب کی نیابت دکن کا اعلان شاہجہاں کے دکن جانے سے پہلے ہی کیا جا چکا تھا، مگر اس کی روانگی سے پہلے راجہ ججر کی بغاوت کا جھگڑا شروع ہو گیا اور اورنگزیب کو وسطی ہند میں بندیل کھنڈ کی پہاڑیوں میں راجہ ججر کی سرکوبی کے لیے جانا پڑا تھا۔ راجہ کے جھگڑے اور بادشاہ کے جنوبی ہند جانے کے بعد اورنگزیب کی گورنری کا از سرنو اعلان کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق 20 صفر 1045 ہجری میں شاہجہاں نے اورنگزیب کو دکن کا نائب السلطنت بنانے کا رسمی طور پر اعلان کیا۔ اس روز بادشاہ نے اورنگزیب کو خلعت فاخرہ پہنائی، خنجر مرصع با پھول کھٹارا اور شمشیر مرصع بھی شہزادے کے سپرد کی۔ 100 ترکی گھوڑے اور اسی تعداد میں عراقی گھوڑے، ایک مہا سندر نام کا فیل خاصا اور اس کی مادہ بھی عطا کی۔ شہزادے نے نقد 2 لاکھ روپے بھی دیے تھے۔ یہ حال کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ اس تقریب کے موقع پر دوسرے شہزادے کہاں تھے۔ امکان یہ ہے کہ شہزادہ دارا کو پنجاب کی نیابت مل چکی تھی اور وہ وہاں گیا ہوا تھا۔ اسی طرح شجاع اور مراد بھی ادھر ادھر تھے، ورنہ ان کا ذکر ضرور ملتا۔ اس بات کا امکان پہلے بھی ظاہر کیا جا چکا ہے کہ شہزادہ دارا خاص طور پر اور دوسرے شہزادے عام طور پر اورنگزیب کو پسند نہیں کرتے تھے۔ شاید اسی خیال کے تحت شاہجہاں نے یہ تقریب دوسرے شہزادوں کی عدم موجودگی میں منعقد کی تھی۔ اورنگزیب کی رسمی گورنری کی ادائیگی کے بعد بادشاہ نے اسے بہت سی نصیحتیں کی اور جنوبی ہند کے بارے میں اپنے تجربے بیان کر کے اسے پوری طرح آگاہ کر دیا۔ پس شہزادہ، دوست، احباب، امراء، وزراء اور محلات شاہی کی بزرگ خواتین، خیال رہے کہ اورنگزیب کی والدہ یعنی ممتاز محل کا انتقال 5 سال پہلے یعنی 1040 ہجری میں ہو چکا تھا، سے رخصت ہو کر دوست آباد روانہ ہوا جو اس وقت دکن کا پایا تخت تھا۔ اورنگزیب سے پہلے دوسرے شہزادے اس صوبے دکن کے نائب السلطنت رہ چکے تھے۔ شہنشاہ خود بھی اپنے ایام شہزادگی میں اس بڑے صوبے کا گورنر ہوا کرتا تھا، مگر یہ اعزاز صرف اورنگزیب کو حاصل ہے کہ وہ تمام شہزادوں سے زیادہ عرصہ تک وہاں کا گورنر رہا تھا۔ اورنگزیب کی عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ دکن کا صوبہ اگرچہ مغل سلطنت کا سب سے بڑا علاقہ تو نہ تھا، مگر اسے سب سے اہم اور انتہائی خطرناک حصہ کہا جا سکتا ہے۔ ایک تاریخی تفصیل کے مطابق دکن میں 64 بڑے قلعے اور 4 بڑے صوبے تھے۔ 53 قلعے پہاڑوں پر، باقی زمین پر بنے تھے۔ دولت آباد سب سے بڑا صوبہ تھا۔ احمد نگر کی نظام شاہی ریاست اسی صوبے سے ملحق کر دی گئی تھی۔ اصل دکن یہی تھا اور اورنگزیب نے یہی قیام کیا۔ تلنگانہ اس کا دوسرا صوبہ تھا، اسے بالا گھاٹ بھی کہا جاتا تھا۔ تلنگانہ ہی اس کا صدر مقام تھا۔ دکن کا تیسرا صوبہ خاندیش تھا۔ باصیر اور برہان پور اس کے 2 مشہور شہر تھے۔
باصیر قلعہ تھا اور یہ اپنی مضبوطی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ برار کا صوبہ خاندیش کے جنوب مشرق میں واقع تھا۔ یہ دکن کا چوتھا صوبہ تھا۔ ایلچ پور اس کا صدر مقام اور کاویلی اس کا قلعہ تھا۔ قلعہ باصیر کی طرح کاویلی بھی اپنی مضبوطی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اورنگزیب کی گورنری کے وقت دکن میں 4 عظیم مغل سپہ سالار وہاں موجود تھے جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے خان زماں اور خان دوراں نظام الملک کی حدود میں داخل ہو کے کارروائی کر رہے تھے۔ شائستہ خان اور خان جہاں کے لیے بادشاہ کا حکم تھا کہ وہ اورنگزیب کے ساتھ ٹھہریں۔ جب بادشاہ دکن سے واپس ہوا تو اس نے خان جہاں کو دولت آباد میں رکنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس وقت تک یہاں ٹھہرے جب تک خان زماں جونیر کی فتح سے واپس نہیں آتا۔ شائستہ خان کی حیثیت شہزادے کے اتالیق کی تھی۔ شائستہ خان اورنگزیب کا اس تمام زمانے میں اتالیق رہا جس زمانے تک اورنگزیب دکن کا گورنر رہا۔ اس دوران اورنگزیب کو 4 بار دربار آگرہ میں جانا پڑا تھا اور شائستہ خان نے اس کی نیابت کی تھی۔ شائستہ خان اور خان جہاں دونوں شہزادے عالمگیر کو جواب دے تھے جبکہ دوسرے دونوں سپہ سالار براہ راست بادشاہ کو جواب دے تھے، اس لیے انہیں نظام الملک کے غیر مفتوحہ علاقے فتح کرنے کا فرض سونپا گیا تھا۔ مگر ان دونوں بزرگ سپہ سالاروں کے لیے بادشاہ کی یہ تاکید تھی کہ وہ شہزادے کی خوشنودی اور اطاعت کا ہمہ وقت خیال رکھیں اور شہزادے کو شکایت کا موقع نہ دیں۔ خان زمان نے جنوبی ہند میں ایک بڑا کارنامہ یہ انجام دیا تھا کہ اس نے شاہجی بھونسلہ جیسے مغرور مرہٹہ کا سر کچل کر رکھ دیا تھا جس نے نظام الملک کی آڑ لے کر احمد نگر کے کئی مقامات پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ عادل شاہ کی شہ پر کئی بار مغل سرحد پر حملہ آور ہو چکا تھا مگر اب وہ نئے معاہدے کے تحت عادل شاہی پناہ سے محروم ہو گیا تھا۔ خان زمان نے شاہجی بھونسلہ کو جنگلوں اور ویرانوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ آخر اس قدر تنگ آیا کہ اس نے خان زمان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ شاہجی بھونسلہ نے تمام نظام الملک کے قلعے جو اس کے اور اس کے آدمیوں کے پاس تھے خان زمان کے حوالے کر دیے۔ اس طرح احمد نگر کی تمام ریاست سوائے ان مقامات کے جو بادشاہ نے عادل شاہ کو دیے تھے دکن میں شامل ہو گئی اور اورنگزیب کی زیر قیادت دکن کی حدود پہلے سے کہیں زیادہ پھیل گئی۔